साल 1978 पाकिस्तान में लोग मामूल के मुताबिक टीवी देख रहे होते हैं। तब ही अचानक पीटीवी के ऊपर दाढ़ी में मौजूद एक शख्स आता है जिसके सर पर टोपी होती है। लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई रवायाती मौलवी है जो अपनी तकरीर वगैरह करके चला जाएगा, लेकिन वो शख्स अपनी बात का आगाज करता है तो सब लोग दंग रह जाते हैं। आखिर वो शख्स कौन था? और वो शख्स था डॉक्टर इसरार अहमद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पीटीवी के ऊपर ये पहला मुकम्मल इस्लामी शो था जिसका नाम था अल हुदा। डॉक्टर इसरार साहब ने पीटीवी पर अपने पहले शो अल हुदा में लोगों को हैरान इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कुरान की तफसीर और इस्लामी तालीमात को एक सादा और हकीकत पसंदाना अंदाज में पेश किया जो उस वक्त के लोगों के लिए नया था। आपका लहजा और तरीका बयान लोगों को बहुत पसंद आया। आप दीन और कुरान को इस कदर सादा अल्फाज में बयान किया कि आपकी एक एक बात लोगों के दिलों में सरायत कर गई। आपने इस्लामी तालीमात को जदीद साइंसी और फलसफियाना नुक्ता नजर से जोड़ा और उनकी यही बात बाकी सबसे मुनफरिद थी। उन्होंने लोगों को ये बावर करवाया कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम जिंदगी है जो ना सिर्फ रूहानियत बल्कि साइंसी तरक्की और दुनियावी मसाइल के हल के लिए भी रहनुमाई फराहम करता है। और उनकी इस जदीद सोच ने उनको लोगों के दिलों में उस वक्त के बाकी तमाम उलमाए कराम से मुनफरद कर दिया। देखते ही देखते आप मकबूल होना शुरू हो गए और आपको पाकिस्तान के घर घर में सुना जाने लग गया। डॉक्टर इसरार अहमद 26 अप्रैल 1932 को बरतानवी हिंदुस्तान की रियासत पंजाब के शहर हिसार में पैदा हुए जो कि आज हरियाणा का हिस्सा है। आपका ताल्लुक एक राजपूत खानदान से है। ददयाल की तरफ से आप राजा अगरसीन की नस्ल से हैं जो कि हिंदू था। बाद में आपका ददयाल मुसलमान हुआ और पहले शख्स का नाम दीवान बारी रखा गया, जबकि आपका ननियाल हजरत सदीक अकबर की नस्ल से है। आपके परदादा पहले मुजफ्फरगढ़ रहा करते थे, लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने उनकी सारी जायदाद जब्त कर ली क्योंकि आपके परदादा ने एक जख्मी अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर को अपने घर में पनाह देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वो मजबूरन मुजफ्फरनगर छोड़कर हिसार में आ बसे। वहां पर आपका सारा खानदान दादा के बनाए हुए छोटे से घर में रहा करता था। खैर, आपकी वालदा ने अपना सारा जेवर बेच दिया और एक नया मकान बनाया और उसी मकान के अंदर आपकी पैदाइश हुई। आपके वालिद ब्रिटिश हुकूमत में सिविल सर्वेंट के तौर पर काम करते थे। आपके वालिद शाम को घर आ जाते और अपने बच्चों को भी वक्त दिया करते थे। सबके साथ खेलते और उनको अजीब अजीब नामों से पुकारते। क्योंकि इसरार साहब रेलवे स्टेशन के करीब पैदा हुए थे तो आपके वालिद आपको रेलवे का बाबू कहकर चिढ़ाते, जिसकी वजह से आपका नाम बाबू भाई लिया जाने लग गया। आप बचपन ही से बहुत ही ज्यादा ज़हीन थे। आपकी ज़हानत और हाफजा दूसरे बच्चों से नुमाया नजर आता। आपने अपनी पूरी ताकत अपने मकसद को हासिल करने के लिए लगा दी। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सफर किया और छोटे बड़े शहरों में जाकर लोगों को कुरान का दर्स दिया। और उस जमाने में आपने मीडिया के जरिए भी दावत को आम किया। उनकी कुरानी दर्स पीटीवी के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल पर नशर किए जाते और यहाँ तक कि आपके मुख्तलिफ लेक्चर वीडियो कैसेट की शक्ल में महफूज होना शुरू हो गए, जिनको लोग हजारों की तादाद में खरीदते और पाकिस्तान के मुख्तलिफ रेडियो चैनल पर आपको सुना जाता। अब धीरे धीरे आपका नाम पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में फैलना शुरू हो गया। उनका पैगाम आलमगीर था। मुसलमानों के दिलों में उम्मत के इत्तेहाद और कुरान की हुक्मरानी का जज्बा पैदा करने के लिए उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का सफर किया। आपके लेक्चर्स को मिडिल ईस्ट के इलाकों खुसूसन सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में खासी पजीराई मिली। दूसरी तरफ यूरोप के कई ममालिक खुसूसन बरतानिया और जर्मनी, जबकि शमाली अमेरिका में कनाडा और अमेरिका में उनके खुताबात ने मुसलमानों के एक नया जोश पैदा किया। मर अहमद साहब की जिंदगी इस बात का सबूत थी कि जो शख्स अपने कोल और अमल में यकसा हो वही लोगों के दिल जीत सकता है। वो जिस सादगी की तबलीग करते उसे अपनी जिंदगी में इतनी शिद्दत से अपना लिया कि उनका हर लम्हा गवाही देता था कि दीन के असूल सिर्फ जुबानी दावे नहीं बल्कि अमली तर्ज जिंदगी है। डॉक्टर इसरार साहब तंजीम के दिए हुए क्वार्टर में रह रहे थे
آپ کے پاس ایک مکان تھا جس کو بیچ کر آپ نے ایک پلاٹ خریدا اور وہاں پر اپنے 4 بیٹوں کے لیے 4 کوارٹر بنائے۔ آپ کے پاس کوئی ایسٹس نہیں تھے، کوئی زمین جائیداد نہیں تھی، اور یہاں تک کہ آپ کی اپنی کتابیں، ویڈیوز اور آڈیو سے جو پیسے ملتے وہ تنظیم کے پاس چلے جاتے۔ آپ نے ان میں سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ میرے نام پر، میری بیوی کے نام پر 1 پیسے کی جائیداد نہیں، کسی کمپنی کا کوئی 1 پیسے کا حصہ نہیں۔ میں نے ان کو اپنی شعوری زندگی میں کبھی دنیا کماتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میری میراث صرف علم اور فکر ہے اور کچھ نہیں۔ میری کوئی جائیداد نہیں جو میری اولاد میں تقسیم ہونے والی ہو۔ میرا کوئی بینک بیلنس نہیں کہ جس کی تقسیم کا سوال پیدا ہو۔ آپ جس کمرے میں سوتے وہاں پر کھڑکیوں کے پردے بھی ایک جیسے نہیں تھے۔ کمرے میں ایک سادہ سا بیڈ تھا جس پر لیٹ کر آپ سو جاتے۔ آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ آپ اکثر قرآن کی تلاوت سنا کرتے، وہ شیخ محمود خلیل الحصری کی آواز لگا کر سنتے اور لیٹ جاتے۔ جب گھر والے تکیے کو دیکھتے تو پورا تکیہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہوتا۔ آپ کی خوراک بہت سادہ تھی۔ جب گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تو آپ لہسن کی چٹنی سے روٹی کھاتے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئے تھے۔ ان کے لیے تمام ذمہ داریوں کو سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا کام اپنے بیٹوں میں بانٹ دیا اور کہا کہ اب سے میرا درس میرا بیٹا عارف رشید جاری رکھے گا۔ یہ درس الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ جاری رہے گا۔ میرا یہ درس آئندہ جو ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید جاری رکھیں گے۔ اور وہ یہ بھی کہتے کہ مولوی پروفیشن اسلام میں نہیں ہے، یہ ہم نے خود بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان کو اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانا آنا چاہیے، ہر بیٹے کو اپنے والدین کا جنازہ پڑھانا آنا چاہیے، اور ہر مسلمان کے پاس اتنی تعلیم ہو کہ وہ نماز پڑھا سکے۔ جبکہ دوسری طرف آپ کا وحدت الوجود کا نظریہ تھا جس کو علماء کرام نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا۔ حالانکہ آپ کا یہ نظریہ صوفیوں کے نظریے سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ صوفیوں کا وحدت الوجود کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز کی اصل حقیقت ہی اللہ کی ذات ہے، اللہ واحد ہے اور حقیقی وجود ہے، باقی تمام چیزیں اس کے وجود کا ظہور یا عکس ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح ہمارا علم اللہ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، اسی طرح ہمارا وجود بھی اللہ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تمام کائنات کا مالک اللہ ہے، باقی ساری چیزیں اس کی وجہ سے قائم ہیں۔ لیکن بہت سے علماء کرام نے وحدت الوجود کے اس نظریے کو کفریہ نظریہ قرار دیا اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ ڈاکٹر اسرار کو سننے سے اجتناب کیا جائے، نہیں تو کافر ہو جاؤ گے۔ جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا، میں نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کہی، میں نے جو بات کہی جو شریعت محمدی کی بات ہے وہ کہی۔ اگر اپنی طرف سے کہیں ہو کوئی اضافہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو مجھ پر اور لعنت ہو مجھ پر، لیکن اگر میں نے وہی کچھ کہا جو شریعت محمدی کا تقاضا ہے اور قرآن اور سنت کی بات ہے، تو پھر اگر مجھے کسی نے پاگل کہا اور کسی نے دقیانوسی کہا اور کسی نے اور فقرہ چست کیا تو میں اس کے لیے، میں تو سمجھتا ہوں میرے لیے وہ سند ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں جا کر پیش کروں گا۔ مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنی اصل شناخت محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی۔ آپ نے انہیں یہ پیغام دیا کہ وہ اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارے۔ آپ نے انہیں کہا کہ اسلام کسی جغرافیے کا محتاج نہیں ہے، یہ وہ دین ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے اور نظام کو سنوار دیتا ہے۔ ان سب ممالک کے علاوہ بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی ان کا پیغام گونجا۔ بھارت میں انہوں نے مسلمانوں کو فرقہ واریت سے نکل کر اتحاد اور یکجہتی اختیار کرنے کی تاکید کی۔ ان کے خطبات کی خاص بات یہ تھی کہ وہ محض عالم کی حیثیت سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ایک رہنما کی طرح امت کے مسائل کا حل پیش کرتے۔ وہ کہتے کہ مسلمان جہاں بھی ہیں وہ قرآن کو اپنا رہنما بنائیں اور دنیا کے سامنے اسلام کی اصل تصویر پیش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے الفاظ پاکستان سے لے کر امریکہ اور مشرق وسطی تک لاکھوں مسلمانوں کے لیے ایک تحریک بن گئے۔ آپ نے صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ بہت سارے غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا، جنہوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسلام قبول کیا۔ اور آپ کے بہت سارے ایسے روحانی شاگرد بھی ہیں جو آج کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے دلوں پر اثر کر رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا نام آتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا۔ سال 1991 ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ صرف ایک طالب علم تھے اور میڈیکل کے شعبے میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے تھے، جس کی تعلیم وہ ہندوستان میں لے بھی رہے تھے۔ لیکن اس وقت اسلام کی طرف رجحان ان کا اس قدر نہیں تھا۔
وہ خود کو ایک روایتی مسلمان سمجھتے تھے، مطلب 5 وقت کی نمازیں پڑھ لینی اور اس کے بعد اپنے کام میں ویسے ہی مصروف ہو جاتے۔ لیکن ابھی بھی ان کا دل اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر بنوں، وہ اندر ہی اندر کچھ اور کرنا چاہتے تھے۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملاقات کی اور ان کے سامنے سوال رکھا کہ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں، آیا کہ میں میڈیکل ڈاکٹر بنوں یا پھر اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو، اگر تو تم اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہو تو تم کو ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو بتائی وہ یہ تھی کہ اپنی ضروریات کو کم کرو اور کم سے کم میں گزارا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو سچ بہت ہی آسانی سے بول پاؤ گے۔ Dr. Israr Ahmed, may Allah grant him Jannah, he was one of the best Urdu speaking orators in the world that I know of. So he told me, son, you have to choose between the two. Either you choose your medical practice or dawah. ذاکر نائک صاحب نے ان کی بات کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا اور انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ساری ویڈیو کیسٹ اور کتابوں کو خرید لیا اور ہندوستان آ کر مطالعہ اور تحقیق شروع کر دی، اور آج وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایسے اکیلے نہیں تھے جو آپ سے متاثر تھے، بلکہ ایسے بہت سارے اسلامی اسکالر ہیں جس میں انجینئر محمد علی مرزا، نعمان علی خان، محمد علی اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے متاثر تھے اور آج آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں۔ مولانا مودودی بھی پاکستان آ چکے تھے۔ انہوں نے اسلام کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا۔ وہ جہاد اور اسلامی ریاست قائم کرنے کی بات کرنے لگے جو اسرار صاحب کے دل کو بھا گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ ونگ اسلامی جمعیت طلبہ جوائن کر لی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور 1950 کو MBBS کے لیے لاہور پہنچے اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جوائن کر لیا۔ آپ کے سارے اخراجات آپ کے والد اور بڑے بھائی اٹھا رہے تھے۔ اس سارے عرصہ کے دوران آپ روایتی تعلیم تو حاصل کر ہی رہے تھے، لیکن پھر بھی اقبال اور مولانا مودودی کی تحریریں آپ کو جھنجھوڑ رہی تھی، اور دوسری طرف ہاسٹل میں بھی آپ کا حلقہ احباب کچھ ایسا بن رہا تھا جو آپ کا رخ دین کی طرف کر رہا تھا۔ پھر جب آپ میڈیکل کالج کے 3 سال میں تھے تو شعوری طور پر آپ کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ آپ کی ترجیحات فکس ہو چکی تھی، آپ نے اس کے علاوہ سب کو سیکنڈری رکھا۔ خیر 1954 میں آپ نے اپنی MBBS کی ڈگری مکمل کر لی اور اسی دن جماعت اسلامی میں رکنیت اختیار کرنے کی درخواست دے دی، اور ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد 1955 میں آپ کو جماعت اسلامی میں شامل کر لیا گیا۔ آپ ساہیوال کے اندر جماعت اسلامی کے امیر تھے، لیکن کچھ سالوں تک وہاں رہنے کے بعد آپ نے جماعت اسلامی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن پھر یہ دیکھ کر کہ وہ انتخابی سیاست کی دلدل میں پھنس گئی ہے، اپنا اختلاف رائے پوری طرح پیش کر کے، اور جب معلوم ہوا مولانا مودودی مرحوم کا فیصلہ کہ ہم نے تو اسی راستے پر چلنا ہے، تو انہوں نے کہا قالوا سلاما، پھر ہم علیحدہ ہو گئے۔ جس پر اسرار صاحب نے تقریباً 250 صفحات پر مشتمل جماعت اسلامی کی غلطیاں لکھی۔ آپ کے ان صفحات کو دیکھ کر جماعت کے لوگ حیران ہو گئے کہ ہم جو کئی سالوں سے جماعت میں ان حالات سے گزر رہے ہیں جو ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے، وہ اس نوجوان نے صرف لٹریچر کی مدد سے حل کر دیا۔ اب کیونکہ ہائی اسکول کے اندر آپ نے عربی بطور مضمون پڑھی تھی اور عربی گرامر سے بھی آپ کی خاصی واقفیت تھی، اور دوسرے نمبر پر اقبال کے اشعار آپ کے اندر صلاحیت کر گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے قرآن اور دین کو سمجھنا شروع کر دیا۔ اس سلسلہ میں آپ کراچی پہنچے اور یونیورسٹی آف کراچی میں اسلامی اسٹڈی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ لیکن اس سارے عرصہ کے دوران آپ یہ دعا بھی کرتے رہے کہ جماعت اسلامی کے وہ بزرگ ممبران جنہوں نے جماعت کو چھوڑ دیا ہے، وہ کوئی ایسی جماعت بنائے جس کا مقصد خالصاً دین کو قائم کرنا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ خیر 1965 میں آپ نے اسلامی اسٹڈیز میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لی اور اسی سال لاہور شفٹ ہو گئے۔ دوسری طرف ڈاکٹر اسرار صاحب نے 30 سال پہلے کہا تھا کہ طالبان ایک دن دوبارہ افغانستان پر حکمرانی کریں گے، کیونکہ وہ اپنے نظریے اور مقاصد کے لیے پرعزم ہیں۔ اسی طرح افغانستان میں بھی ہوگا، اور اگر نمبر 2 یہ کہ اگر ایسا ہو جائے کہ وہاں پر بدامنی کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کے رد عمل میں پھر طالبان یاد آئیں گے، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پھر طالبان کی حکومت دوبارہ وہاں قائم ہو جائے گی۔ اور آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ طالبان نہ صرف اقتدار میں ہیں بلکہ عالمی سطح پر اپنی شناخت بنا رہے ہیں، اور ان کی یہ بات درست ثابت ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مڈل ایسٹ ایک بڑی جنگ کا مرکز ہوگا
اور یہ جنگ دنیا کے مختلف ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع شدت اختیار کر رہا ہے۔ آپ نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ بھارت میں ایک انتہا پسند ہندو جماعت بی جے پی اقتدار میں آئے گی اور ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ جیتے گی۔ آپ نے یہ اس وقت کہا تھا جب بی جے پی کانگریس کے سامنے ایک معمولی سی جماعت تھی۔ اگر جس رفتار سے بی جے پی آگے آئی ہے، اگر اس کو پیش نظر رکھے تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ ایبسولوٹ میجورٹی والی حکومت اس کی آئے گی۔ اور ان سب سے بڑھ کر انہوں نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ اگر پاکستان نے اپنے قیام کے مقصد کو فراموش کیا اور اسلامی نظام نافذ نہ کیا تو یہ ملک آزمائشوں کا شکار ہوگا، کرپشن اور ناانصافی عروج پر ہوگی، سیاست اور معیشت غیر مستحکم ہوگی، عوام بدحالی کا شکار اور ملک عالمی طاقتوں کے دباؤ میں ہوگا۔ دنیا کی منافق ترین قوم ہے مسلمانان پاکستان۔ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اور میرا جواب تھا اٹس اے بگ یس۔ ہاں، پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ایک یہ کہ پاکستان اپنا ریشنیلے کھو چکا ہے، یہ تو بنا تھا اسلام کے نام پر، اور آج ان کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ان دنوں ضیاء عمرے پر گئے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے سالے صاحب ڈاکٹر نور الالہی کے ذریعے اسرار صاحب کو پیغام بھیجا کہ آپ مجلس شورا کے رکن بن جائیں، تو اسرار صاحب نے ان سے کہا، میں نے ان کو دو ٹوک جواب دیا۔ میں نے کہا ان سے کہہ دیجئے معذرت دو وجوہات سے، ایک تو میرے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے، دوسرے یہ ہے کہ آپ کرنے ہمیں کچھ نہیں دیں گے، اصل حکومت تو فوج کی ہے، اور بدنامی ہمارے آئے گی کہ یہ جو ہے یہ وزارت میں کچھ نہیں کر سکی، یہ نکمے لوگ نکلے۔ پھر ڈاکٹر اسرار صاحب ایک دن مسجد دارالاسلام میں جمعہ کی نماز میں خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک بہت زیادہ سیکیورٹی کا انتظام ہو رہا ہے۔ ضیاء الحق صاحب پہلی ہی صف میں آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے ان سے کہا، آپ کی حکومت ہے، پاکستان کی لڑکیوں کی ہاکی کی ٹیم ملک سے باہر جا رہی ہے، کہاں ہے آپ کا اسلام؟ کہاں ہے آپ کی اسلام کی وہ باتیں؟ کیا اس اسلام کی بات کر رہے تھے آپ؟ اور دوسری طرف آپ نے کرکٹ پر بات کی تو ضیاء نے وہاں خاموشی اختیار کی اور ڈاکٹر اسرار کے ساتھ کچھ بات کر کے چلے گئے۔ پھر اسی روز ضیاء صاحب نے اعلان کروایا کہ پاکستان کی لڑکیوں کی ہاکی کی ٹیم باہر نہیں جائے گی، تو ڈاکٹر اسرار صاحب ان سے خاصے متاثر ہوئے اور ان کو لگا کہ شاید جس زور و شور سے یہ اسلام کا نام لے رہا ہے، شاید خدا انہی کے ہاتھوں کوئی اچھا کام لے لے، باقی دل کی بات تو خدا جانے۔ پھر آپ نے مجلس شورا کے اندر شامل ہونے کی حامی بھر دی، لیکن آپ کا یہ فیصلہ بہت زیادہ غلط ثابت ہوا کیونکہ آپ کو وہاں وہ کام نظر نہیں آ رہا تھا جس کے لیے آپ اس میں شامل ہوئے تھے۔ کیونکہ اسرار صاحب کہتے ہیں کہ ضیاء وہاں نہیں آتے تھے اور جب ان سے اس چیز کا ذکر کرتے تو وہ کہتے کہ میں آپ سب کی بات سنتا رہتا ہوں، مجھے علم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے سیشن میں جب ضیاء نے مجلس شورا کو کہا کہ میں سیاست کو بھی ساتھ لے کر چلوں گا تو اسرار صاحب کے کان کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ کیا آپ نے ہمیں اپنا سیاسی الائی سمجھا ہوا ہے؟ ہم ہرگز اس میں مزید نہیں رہ سکتے، تو آپ نے اسی وقت ریزائن کر دیا۔ 1980 کے اوائل میں ضیاء الحق کے خلاف بڑھ رہے پولیٹیکل پارٹیز کے پریشر کی وجہ سے ضیاء نے ایک کارڈ کھیلا۔ انہوں نے عوام کے دھیان کو بھٹکانے کے لیے پی ٹی وی کے اوپر کرکٹ میچز دکھانا شروع کر دیے۔ یہ وہ دور تھا جس میں آسٹریلیا اور انڈیا کی ٹیمیں پاکستان آئی تھیں اور پاکستان نے ان ٹیسٹ سیریز میں بہت ہی زیادہ اچھا پرفارم کیا تھا۔ ان دنوں پاکستان کے اندر کرکٹ کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا اور ضیاء بھی یہی چاہتا تھا، لیکن پھر کہانی میں آئے ڈاکٹر اسرار صاحب۔ پی ٹی وی پر آپ کے پروگرام کی شروعات میں آپ نے کچھ خواتین کو یہ کہتے سنا کہ کس طرح عمران خان نے 6 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 40 وکٹیں لی ہیں۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر اسرار صاحب غصہ ہو گئے۔ پھر اچانک انہوں نے لیکچر کے دوران کچھ ایسے الفاظ کہے کہ سارے کے سارے لوگ دنگ رہ گئے۔ آپ نے کہا کہ کرکٹ جیسے کھیل پر پابندی ہونی چاہیے، کرکٹ لوگوں کو ان کی مذہبی ذمہ داریوں سے دور کر رہی ہے اور اسے ٹی وی پر بالکل بھی نہیں دکھانا چاہیے۔ اسی دوران شو کے پروڈیوسر اور کیمرہ مین حیران ہو گئے اور اپنا سر کھجانے لگے اور ساری کی ساری آڈینس خاموش ہو گئی۔ شو کا پروڈیوسر یہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے ٹی وی پر نشر کیا جانا چاہیے یا پھر نہیں۔ پھر یہ خاص حصہ پی ٹی وی پر نشر نہیں کیا گیا۔ پھر کافی روز تک ڈاکٹر اسرار صاحب پی ٹی وی کی سکرین سے غائب رہے۔ جب لوگوں نے پی ٹی وی سے فون کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور وہ طبیعت بحال ہوتے ہی شو میں واپس آ جائیں گے۔
پھر تقریباً 3 ہفتوں بعد روزنامہ اردو اور روزنامہ جنگ نے یہ خبر جاری کی کہ ڈاکٹر اسرار ٹھیک ہیں۔ انہوں نے پروگرام کے دوران یہ کہا تھا جس کی وجہ سے ان کو پی ٹی وی سے نکال دیا گیا، اور اس بار ڈاکٹر اسرار صاحب نے مزید کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ گیند باز اپنے جسم کے کس حصہ پر گیند کو رگڑتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں یہ سب ٹی وی پر دیکھتی ہیں۔ اس کے بعد اسرار صاحب نے ضیاء حکومت سے ٹی وی پر کرکٹ میچ دکھانے اور کرکٹ اسٹیڈیم میں خواتین کے داخلے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا، لیکن اس دوران ضیاء کو بہت سارے سیاسی اور نظریاتی چیلنجز کا سامنا تھا، اور دوسری طرف کرکٹ کی مقبولیت کو نظر انداز کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ضیاء صاحب جانتے تھے کہ کرکٹ عوامی تفریح کا ایک اہم ذریعہ ہے اور اسے ختم کرنا سیاسی طور پر نقصان دہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ضیاء نے ڈاکٹر اسرار کو کہا کہ وہ پی ٹی وی پر شریعت اور خلافت پر پروگرام کرتے رہیں، لیکن کرکٹ کی بات کرکٹ ماہرین اور تبصرہ نگاروں پر چھوڑ دیں۔ لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ کوشش کرتے ہوئے کرکٹ کے بارے میں بیان دیا تو انہوں نے کہا کہ کرکٹ کا میرا یہ بیان نشر کیا جانا چاہیے، لیکن اس کے بعد آپ کے اس بیان کو بھی جو ہے وہ کاٹ دیا گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ وہ شو کبھی نہیں کیا اور اس کو خیر آباد کہہ دیا۔ سال 1981 حکومت پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو دینی خدمات کے اعتراف میں انہیں پاکستان کا تیسرا بڑا سول ایوارڈ ستارہ امتیاز دینے کا فیصلہ کیا گیا اور ان کو تقریب میں آنے کی دعوت دی گئی۔ وہاں پر پاکستان کی بڑی بڑی نامور شخصیات نے آنا تھا، جہاں ان کو مختلف قسم کے ایوارڈ دیے جانے تھے، لیکن جب یہ خبر ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس پہنچی کہ انہیں بھی بلایا گیا ہے تو انہوں نے تب ہی جانے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور دنیاوی ایوارڈ ان کے لیے کسی اہمیت کے حامل نہیں۔ جب انہوں نے تقریب میں جانے سے انکار کر دیا تو حکومت نے ان کا ایوارڈ ڈاک کے ذریعے ان کے گھر بھیج دیا۔ جب ایوارڈ ان کے گھر پہنچا تو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنے کمرے میں موجود تھے۔ آپ کے بیٹے بھاگے بھاگے آپ کے پاس آئے کہ ابا جان، ڈاک میں آپ کے نام کچھ آیا ہے۔ جب اسے کھول کے دیکھا گیا تو اس میں پاکستان کا تیسرا بڑا سول ایوارڈ ستارہ امتیاز تھا۔ آپ کے بیٹے خوش ہوئے، لیکن آپ نے اس ایوارڈ کو دیکھتے ہی ایک طرف رکھ دیا جیسے کہ یہ کوئی غیر اہم چیز ہو۔ وہ ایوارڈ آج بھی اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ لاہور پہنچتے ہی آپ نے اپنی میڈیکل پریکٹس بھی شروع کر دی، کیونکہ آپ مالی لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں تھے۔ آپ کے پاس صرف 2 لاکھ روپے سرمایہ تھا جو ان کو ان کے بھائی سے کاروبار میں علیحدگی سے ملا تھا، جس سے آپ نے ایک مکان خریدا۔ اس وقت ان کی اپنے بھائیوں کے ساتھ کچھ پیچیدگیاں چل رہی تھیں اور کوئی بھی بھائی اس وقت ان کی مدد کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے کچھ عرصہ تک اپنے کام کو ترجیح دی اور کلینک میں کام کیا۔ لیکن اسی دوران آپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے آپ کی زندگی بدل دی۔ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ جدید یونیورسٹیوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں اور وہ جو مدرسہ سے پڑھ کر نکلتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے۔ ہماری علماء جدید دور اور ماڈرن دور کی سوچ اور نظریات کو سمجھنے میں قاصر ہیں، اور وہ اپنی بات آج کی جدید جنریشن تک پہنچانے میں ناکام ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی صلاحیت ایسی عطا فرمائی ہے، چونکہ میں ان میں سے ہوں، جدید تعلیم یافتہ ماحول سے نکلا ہوں، میں ان کی اصطلاحات سے واقف ہوں، میں ان کے ذہنی اشکالات سے واقف ہوں، یہ اللہ نے اگر مجھے صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں تو ہر چیز کو تج کر مجھے اسی کام میں لگ جانا۔ آپ نے اپنی میڈیکل پریکٹس چھوڑ دی اور مکمل طور پر دین کا داعی بننے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے لاہور ہی میں لوگوں کو درس قرآن دینا شروع کر دیا، اور قرآن کو سمجھانے کا آپ کا لہجہ لوگوں کو اس قدر پسند آیا کہ لوگ دور دور سے ٹولیاں بنا کر آپ کا درس سننے آتے۔ آپ روزانہ سمن آباد کی مسجد خضرا میں درس دیتے، جہاں تقریباً 700 کے قریب افراد آپ کا درس سنتے، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے ایک انوکھی چیز تھی کہ ایک شخص زندگی تمام معاملات کو قرآن کے ذریعے سمجھا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے آپ کو قابل سے قابل لوگ ملنا شروع ہو گئے اور آپ کے ہم خیال لوگوں کا ایک حلقہ بننا شروع ہو گیا۔ پھر اسی کی بنیاد پر آپ نے 1972 میں انجمن خدام القرآن قائم کی تاکہ قرآن کے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ پھر انجمن کے باقی ممبران نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اتنا کام کرتے ہیں تو آپ یہیں پر رہا کریں،
جس کی وجہ سے آپ کو وہاں پر رہائش مل گئی اور آپ نے اپنا مکان کرائے پر دے دیا اور جو وہاں سے پیسے آتے اسی سے آپ کا گزر بسر ہوتا۔ پھر آپ کے چھوٹے بھائی نے آپ سے گزارش کی کہ میں آپ کا کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نے انہیں کہا کہ اگر تو تم ایک بھائی کی حیثیت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم میرے مشن میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو سو بسم اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ کے بھائی جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سال 1995 کے اوائل میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی عمران خان کے ساتھ ایک کنٹراورسی بھی چلی۔ ان دنوں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک آدھا ادھورا کلپ بہت زیادہ وائرل کیا گیا جس میں انہوں نے عمران خان کو ایک یہودی ایجنٹ کہا تھا، لیکن اس کے پیچھے کا جو پس منظر تھا وہ لوگوں کے سامنے نہ لایا گیا، کیونکہ دوسری طرف عمران خان سیاست میں قدم رکھ چکے تھے اور ان کے سیاسی حریف نہیں چاہتے تھے کہ وہ خود کو مستحکم کر سکے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ تنازع شروع ہوا جون 1995 کی تقریر سے، جس میں انہوں نے حادثہ عمران خان کے نام سے ایک ٹاپک کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے میں پریشان ہوں کیونکہ وہ مسلمانوں میں مشہور ہے اور ہیرو بن چکا ہے، اس نے کینسر ہسپتال بنایا اور اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ واحد بندہ ہے جس کا کوئی نظریہ ہے۔ مجھے عمران خان کے حوالے سے یہ خطرہ ہے کہ یہودی جانتے ہیں کہ عوام اب مولویوں کی باتیں نہیں سنے گی لیکن وہ عمران خان کی بات سنے گی، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل طاقتوں کے لیے یہ خطرہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ یہودیوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ کیا پلاننگ کرنی ہے۔ انہوں نے گولڈ سمتھ خاندان کا عمران خان سے رشتہ کروایا تاکہ وہ اپنے نظریے کو بھول جائے اور ایک نئی یہودیانہ سوچ کو اپنا لے۔ یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا۔ پھر ڈاکٹر اسرار صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے دعا کی کہ خدا کرے عمران خان اس جال سے بچ جائے اور اپنی بیوی کو لے کر نکل آئے، اللہ کرے یہودیوں کی سازش ناکام ہو جائے اور وہ اسلام کا نمائندہ بن کے ابھرے، اللہ ہمارا کھویا ہوا فنڈامنٹلسٹ لوٹا دے۔ پھر اس تقریر کے ٹھیک ایک سال کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، تبھی وہاں پر عمران خان حسن نثار کے ساتھ آڈینس میں آ کر بیٹھ گئے اور خطاب کے بعد انہوں نے ڈاکٹر اسرار سے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ عمران خان نے آپ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میری والدہ بھی آپ کے خطاب سنتی تھی اور انہوں نے آپ سے دین سیکھا ہے، اور اب میری بیوی جمائمہ بھی اسلام قبول کر چکی ہے اور قرآن بھی پڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ان کو بڑی غور سے سن رہے تھے اور دل ہی دل میں خوش بھی تھے کہ کہیں نہ کہیں ان کی دعا رنگ لا رہی تھی۔ آپ نے عمران خان صاحب کو سننے کے بعد ان کو کچھ تجاویز دی، پھر اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ سال 2001 امریکہ کو افغانستان کے خلاف پاکستان کی ایئر بیسز کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مشرف سے بات کی کہ ہمیں اجازت دی جائے۔ 16 ستمبر 2001 کو مشرف نے ایک اجلاس بلوایا جس میں انہوں نے ملک بھر کے علماء کو مدعو کیا اور ان مشائخ کو بلوایا جو لوگوں میں مقبول تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی دعوت دی ہوئی تھی۔ سارے کے سارے مشرف کے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے اور ڈاکٹر اسرار مشرف کی بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشرف نے بات شروع کی کہ امریکہ نے مجھے کہا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمن ہیں، اگر ہم نے ان کو ایئر بیسز نہ دی تو ہم پر حملہ کر دے گا۔ تو مشرف نے ان سب علماء سے ایک ایک کر کے پوچھنا شروع کر دیا، سب کا جواب ایک ہی تھا کہ اگر تو امریکہ نے حملہ کیا تو یہ تو پاکستان کے حق میں نہیں ہے، ہم سب مارے جائیں گے، تو پاکستان کا مفاد تو اسی میں ہے کہ امریکہ کو ایئر بیسز دے دی جائیں۔ مشرف خوش ہو رہا تھا کہ یہ سب تو میرے ہی خیال کی باتیں کر رہے ہیں اور اب میرے پاس ایک مضبوط پولیٹیکل کور ہے، میرے پاس ایک جواز ہے، میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں جو ہے کیوں میں نے اجازت دی۔ لیکن دوسری طرف مشرف کے ساتھ بیٹھے ڈاکٹر اسرار احمد ان کی ساری باتیں سن رہے تھے اور ان کو ان کے اوپر غصہ آنا شروع ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کھڑے ہو کر ایک ایسا بیان دیا کہ سارے کے سارے لوگ حیران ہو گئے۔ آپ نے مشرف کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آپ نے آج طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تو ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ عدل و انصاف کے خلاف ہوگا اور دوسری چیز یہ غیرت کے خلاف ہوگا۔ ہم نے ماضی میں طالبان کی مدد کی تھی اور آپ صرف ایک دھمکی پر ان سے پیٹ پھیر لیں گے؟ آخر غیرت بھی کسی شے کا نام ہے، یہ اللہ کے دین اور رسول کے خلاف بغاوت ہوگی، کیونکہ ایک مسلم ملک کے خلاف ایک غیر مسلم ملک کی مدد کرنا اسلام سے بغاوت ہے۔
जैसे ही आपने ये बात खत्म की तो एकदम सन्नाटा छा गया। मुशर्रफ गर्दन नीचे करके सोच में पड़ गया, जबकि दूसरी तरफ उलमा किराम हैरान थे कि ये शख्स एक वक्त के डिक्टेटर के सामने इतनी दलेरी से कैसे बोल रहा है। उन सबको इस चीज का इल्म नहीं था कि सामने खड़ा हुआ ये शख्स वही शख्स है जो मुशर्रफ से भी बड़े डिक्टेटर जिया के सामने भी अपनी आवाज को बुलंद किए हुए था, क्योंकि डॉक्टर इसरार साहब को अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं था। मैंने कहा, देखिए सदर साहब, अगर आपने इस वक्त तालिबान के खिलाफ अमेरिका का आला-ए-कार बनना पसंद किया, मैंने कहा ये अल्लाह के और दीन के, इस्लाम के खिलाफ बगावत होगी, और सिर्फ एक धमकी पर आप उनसे पीठ फेर लें। आखिर गैरत भी किसी शय का नाम है। मुशर्रफ ने दबी हुई आवाज में कहा कि अगर हम अमेरिका को एयर बेसिस देंगे तो हमारे कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, हमारे एटमी असासे महफूज रहेंगे और हम इस वक्त किसी खतरे से दो चार नहीं होंगे। तो डॉक्टर इसरार साहब ने कहा कि आपकी तीनों बातें ठीक हैं, लेकिन ये आर्जी है, बहुत जल्द आपकी बारी भी आकर रहेगी, क्योंकि इन तमाम वाकयात के पीछे असल साजिश इसराइल की है, अमेरिका की नहीं। इसराइल का सबसे बड़ा टारगेट पाकिस्तान है। और आज डॉक्टर इसरार साहब की वो बात सच साबित हो रही है कि हमने अमेरिका की मदद करके अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। डॉक्टर इसरार साहब को अब बहुत सारे मर्ज लाहक हो चुके थे। आप डायबिटीज के मरीज थे, ब्लड प्रेशर के मरीज थे, आपको कमर दर्द का मसला रहता, आपके घुटनों का ऑपरेशन हो चुका था, आप खड़े नहीं रह सकते थे और ना ही ज्यादा देर बैठ सकते थे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप लगे रहे। आप रोजाना की बुनियाद पर दरसे कुरान देते। उन सब बीमारियों के बावजूद आपका लहजा बिल्कुल इस तरह गर्ज वाला होता जिस तरह पहले था। आपने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपनी तकरीरों में ऐसी बातें की कि लोगों को महसूस हुआ कि शायद डॉक्टर साहब हमसे आखिरी दफा खिताब कर रहे हैं। अभी भी आपके अंदर उम्मत के लिए दर्द था। आपने अपनी आखिरी सांस तक लोगों को कुरान की तालीम दी, यहाँ तक कि आप रो पड़े। आखिरी 3 दिनों में आपको बहुत ज्यादा शदीद बुखार हुआ, यहाँ तक कि आपका कमर दर्द भी बढ़ने लग गया था। फिर तीसरे दिन रात को आपके बेटे आरिफ रशीद ने आपको कहा कि अगर आप कुछ महसूस करें तो हमको बता दीजिएगा, हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन आपने इनकार कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने उससे इनकार किया था, नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। फिर रात के 3 बजे उनका एक खादम जो 10 साल से उनके साथ था और उनके कमरे में सोया करता था, उन्होंने आरिफ रशीद को कॉल की कि मुझे इसरार साहब कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो तब ही उनके बेटे वहां पहुंचे तो देखा कि बिल्कुल सन्नाटा है। उनके बेटे आरिफ रशीद ने खादम से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि डॉक्टर इसरार साहब ठीक नहीं है। तो उनके खादम ने कहा कि पिछले 10-15 मिनट से उनके खराटों की आवाज आना बंद हो चुकी है। ये सुनते ही उनके बेटे डर गए। तो जब उन्होंने डॉक्टर इसरार साहब को आगे बढ़कर देखा तो पता चला कि सोई हुई हालत में ही आप खुदा को प्यारे हो गए।